बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने इत्तेहादी हुकूमत का बड़ा मंसूबा नाकाम कर दिया है। बगैर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में उलझा कर इलेक्शन को तखीर का शिकार करने की कोशिश हो रही है। अदलिया के फैसले की बेतौकीरी हो रही है। तमाम इदारे आपस के अंदर लड़ रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के बिल्कुल साथ खड़ी है। इस माहौल के अंदर कोशिश थी कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएं और अदालती पेशियां भुगतते रहे, लेकिन इमरान खान ने बड़ा धमाका कर दिया और अगले 24 घंटे के अंदर बड़े दमादम मस्त कलंदर का आगाज होने जा रहा है। इमरान खान ने उससे कबल एस्टैब्लिशमेंट को क्या आम पैगाम पहुंचाया है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। चौधरी हाउस पर जो ऑपरेशन किया गया, निगरान वजीर आला, आईजी, चीफ सेक्रेटरी चूंकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, तो पुलिस को दरअसल कौन कंट्रोल कर रहा था, इस हवाले से भी बड़ा इंकशाफ सामने आया है। हुकूमत को एक और बड़ा धचका लगा है। सदर अलवी ने क्या नई गेम डाली है, इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देखिए तो हमारी एस्टैब्लिशमेंट हो, वफाकी हुकूमत हो, निगरान हुकूमत हो, इलेक्शन कमीशन हो, गवर्नर हो, ये तमाम जिन्होंने इलेक्शन करवाने होते हैं, जिन्होंने मुल्क का निजाम चलाना होता है, वो आपको एक पेज पर दिखाई रहते हैं। और पूरा जो इन्होंने एक रंग बनाया था, उसमें जिसने भंग डाली है, वो इस वक्त एक तो सदर अलवी हैं, जितने उनके पास इख्तियारात हैं वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो रुकावट है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और उनके जो साथी जजेस हैं, जो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, उसकी वजह से ये पूरा निजाम मलिया मेट नहीं कर सके। वरना आप देखिए कि इस वक्त अगर आप चीफ जस्टिस और साथी जजेस को हटा दे, जिस तरह पहले हम सुनते थे कि तमाम जजेस को मैनेज करने के बाद इस तरह के काम किए जाते थे, तो फिर तो आप देखते कि कुछ भी ना हो सकता। फिर सदर अलवी साहब जो है, उनके पास जो इख्तियार है वो कानून को वापस कर सकते हैं, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अगर दो शख्सियात आप पीछे हटा दें तो बिल्कुल जो है वो आपको जो इस वक्त जिम्मेदारी है जिन लोगों की, वो मुकम्मल तौर पर आपको लगता है कि वो पाकिस्तान को एक ऐसे दहाने पर पहुंचाने के लिए तैयार है जिसके अंदर आइन कानून की कोई परवाह ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले हैं उन्होंने उनको रोका हुआ है। फिर इमरान खान ने जो पब्लिक प्रेशर बनाया, उसने चीफ जस्टिस और साथी जजेस या बाकी जो एलिमेंट्स हैं जो इस वक्त सपोर्ट करने वाले हैं, उनको हौसला दिया है कि भाई अवाम आइन के साथ खड़ी है, वो इन आइन तोड़ने वालों और आइन शिकनों के साथ नहीं खड़ी। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। सदर अलवी साहब जो है, उनके सामने एक बिल आया जिसके अंदर आर्टिकल 184(3) के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाद अज़ां उसको रोक दिया, स्टे दिया, लेकिन पार्लियामेंट ने फिर उसको जबरदस्ती मंजूर कर लिया। सदर अलवी ने उस पर दस्तखत नहीं किए थे, वापस भेज दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के अंदर मुदाखलत है और इसके लिए आइन के अंदर तरमीम की जरूरत है, और आपके पास चूंकि अक्सरियत नहीं है तो लिहाजा इसके अंदर ये खामियां हैं। इस पर इनको तकलीफ हुई, दोबारा जो है मंजूर करके भेजा गया। तो प्रोसीजर के तहत 10 दिन के अंदर कानून बनना होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर जो है वो रोक लगा दी। लेकिन इसकी धजियां बखेरी गई, नहीं किया गया। और अब 2 मई को एक तो उस केस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 8 रुकनी लार्जर बेंच है वो उसकी समाअत करने जा रहा है। दूसरी तरफ ये जब से आए हैं, नैब के अंदर तरामीम की अपने मतलब की, और मुल्जमान का टोला था और बैठा अपनी मर्जी की तरामीम की। और अब जो है वो सदर अलवी साहब को मजीद कुछ तरामीम थी, वो नैब आर्डिनेंस के अंदर कौमी एहतसाब तरमीमी बिल है, ये 2023, इसको भिजवाया है। सदर अलवी ने इसको वापस भिजवा दिया है और इसके अंदर ये कहा गया है कि जनाब कौमी एहतसाब आर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। मुजवजा बिल और वजीर आजम की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। ज़ेर इल्तवा मामले पर गौर किए बगैर कौमी एहतसाब आर्डिनेंस 1999 में मजीद तरामीम पर गौर किया जाना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आर्टिकल 75 के तहत जो है ये सदर ममलकत को भिजवाया था। तो सदर अलवी ने नैब कानून के अंदर जो मजीद डाके डाले जा रहे हैं उसको एक मरतबा रोक दिया है। दूसरी तरफ जो है वो चौधरी परवेज इलाही के घर पर जो हमला हुआ, आप उसके अंदर वफाकी हुकूमत के जरा बयानात देखें तो आपको लगेगा, एक तो सालक हुसैन ने जिस तरह बेशर्मी और डटाई का मुजाहरा किया है, वो पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है कि चौधरियों की जिस तरह आत्मा रोली है, हुकूमत में आप होते हुए जिस डटाई के साथ ये सारा काम हुआ है, तो पूरी एक जो फैमिली है, वक्त गुजर जाना है, हुकूमत 4 दिन की है,
لیکن یہ جو دھبا ہے, یہ جو کالک ملی ہے اس بندے نے اپنے منہ پر, وہ اس کا پیچھا کرتی رہے گی. اب چونکہ نگران وزیر اعلیٰ بھی موجود نہیں تھے, چیف سیکرٹری صاحب بھی نہیں تھے, آئی جی بھی نہیں تھے, اور سی سی پی او لاہور بھی نہیں تھے. میں نے رات آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ ممکنہ طور پر ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی پلان کے تحت لوگ جو ہے وہ باہر گئے ہیں, اور ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے بعد اندھیر نگری چوپٹ راج ہو اور کوئی ذمہ دار بھی نہ ہو. پہلے ہی غیر آئینی نگران حکومت جس کو کہا جاتا ہے, اوپر سے وہ بندے بھی غیر حاضر, اور پھر اس پوری انتظامیہ کو کنٹرول کون کر رہا تھا؟ سہیل ظفر جٹھا کے اندر تو اتنی جرت نہیں ہے. پھر پولیس فورس دی گئی, یہ کس نے دی؟ اب یہ ساری چیزیں جنید سلیم صاحب اور کچھ جو جرنلسٹ ہیں وہ سامنے لے کر آئے ہیں, اور بتایا گیا کہ اس وقت جو پنجاب کی, پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ بھی اس کی مذمت کر رہا ہے. احسن اقبال کہتا ہے کہ یہ عمران خان کے گھر پر حملہ کرنا اور یہ پرویز الہی کے گھر پر حملہ کرنا, یہ ان کے ہیرو بنایا جا رہا ہے. یہ کون ہیرو بنا رہا ہے ان کو؟ بھائی یہ بھی بات ہے, سیاسی پوائنٹ کے حوالے سے آپ کی بات درست ہے. محسن نقوی نے اتنی ڈٹائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ ان کا رشتہ دار بھی ہے چودھریوں کا. پرویز الہی اور مونس الہی سے اس کے اختلافات ہیں, چونکہ وہ بروکر کے طور پر جو دلال چودھری نے کل بات کی ہے, تو اصل دلالی یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ پہلے جب مذاکرات ہو رہے ہوں, این آر او ہو رہا ہو, تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو ہے وہاں سے نکل رہا ہو, اور اگلی جو پنجاب کی نگران حکومت ہے اس کا وزیر اعلیٰ بن جائے. دلالی اصل میں یہ ہوتی ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ نے پرویز الہی کے گھر پر حملے کی مذمت نہیں کی, حالانکہ وہ ایک ہی دروازہ ہے, لیکن آگے ان کے جو گھر ہیں وہ علیحدہ ہیں اور ساتھ ساتھ ہی ہیں, حصے علیحدہ ہیں. لیکن یہاں پر مونس وہ کہتا ہے کہ چودھری شجاعت کے گھر پر حملے کی مذمت کرتا ہوں, اور یہ کس نے کیا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. یہاں سے مدینہ شریف سے جو ہے وہ ساری چیزوں کا اندازہ کر لیں, کیسے مقدس شہروں کے اندر بیٹھ کر کس طرح آپ جو ہے یہاں پہ چل رہے ہیں. چودھری سالک زخمی ہو گیا, اس کی مسکراہٹ اور وہ ساری چیزیں سامنے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ صورتحال یہ بنی ہے کہ ان کو کون حکم دے رہا تھا اور کون اس وقت حکومت اصل میں چلا رہا ہے. تو دو گروپ نون لیگ کے اندر ظاہر ہے, اور دونوں شریف خاندان کے لیے فائدہ مند ہے. ایک کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دی جاتی ہیں, اور دوسرا پاؤں پڑتا ہے اور معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں. بلیک میل کیا جاتا ہے, کبھی یہاں سے پکڑا جاتا ہے, کبھی آڈیو ویڈیوز کا جھانسا دیا جاتا ہے, کبھی کوئی جو ہے وہ پیسے کا معاملہ ہوتا ہے, کبھی کوئی بھی بہرحال بلیک میل کرنے کے اندر شریف خاندان ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے. اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ مریم نواز گروپ کے عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ وہ دراصل اس پوری پولیس جو ہے اس کو آپریٹ کر رہے تھے. وہ ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ ہیں, جیسے وہ شہباز شریف کے حمزہ شہباز تھے. اب ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ آپ سمجھے کہ اس وقت اصل پنجاب انتظامی طور پر یہ چلا رہے ہیں. اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب زمان پارک پر حملہ کیا گیا اس دوران بھی یہ جو عطا تارڑ نامی مشکوک کردار ہے اور اس کا پورا ایک شجرہ ہے, تو اس پر جو ہے وہ ایک تو بات کی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے عطا تارڑ اتنا بندہ نہیں ہے, نہ اس کی حیثیت ہے, نہ وقت ہے, اور نہ وہ اتنا بڑا بندہ ہے. اصل تو وہ مریم نواز جو ہے بتایا جا رہا ہے, ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ تماشا ہو رہا ہے یہ اس کے پیچھے مریم نواز ہیں. یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کے لوگ کھل کر مذمت بھی نہیں کرتے, مخالفت بھی نہیں کرتے, اور ان کو ساری بات کی سمجھ ہے. اور یہ بھی ان کو پتا ہے کہ ہم نے کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کا اس سے تعلق نہیں ہے, تو وفاقی حکومت کو ریزائن کرنا چاہیے. ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے ان کو پتہ نہیں ہے. وفاق کے پاس ایجنسیز ہیں, اور کوئی اتنا بڑا کوئی ایسا جرم تو بتائیں جو شہباز شریف سے بڑا ہو. یعنی کم از کم آپ نے چھاپے مارنے ہیں, آپریشن کرنے ہیں, تو کوئی ایسا ملزم بتائیں جو شہباز شریف سے بڑا ہو, حمزہ شہباز سے بڑا ہو, مریم اور نواز شریف سے بڑا ہو. اس کے گھر بھی اگر نہیں توڑے گئے جاتی عمرہ, چونکہ ہمیشہ ریاست کے ادارے وہاں مکا کرتے ہیں, زرداری کے بلاول ہاؤس نہیں توڑا گیا, تو یہاں پی ٹی آئی کے ہر لیڈر کو جو ہے وہ گاڑی توڑنا, دروازہ توڑنا, یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تیر نشانے پہ لگا اور عوام نے جن کی دم پہ پاؤں رکھا ہے وہ اس وقت بڑا جو ہے وہ اس وقت لڑ کھڑا رہے ہیں. تو اب یہاں ایک جو چیز ہے وہ بہرحال یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز اس سارے معاملے کو انڈائریکٹ جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہیں عطا تارڑ کے تھرو, اور یہ ساری چیزیں بہرحال اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اندھی گونگی بہری حکومت ہے وفاقی,
اس کو پتا نہیں ہے کہ صوبے کا، اور نہ اتنا خود مختار وزیر اعلیٰ ہے. یہ باقاعدہ وزیر اعلیٰ کا تو نام ہے، یہ تو اتنا اس کا یہ لیول ہے، اور نہ اس کا کوئی کرائٹیریا ہے کہ اس کو یہ حکومت. ایک بندہ بٹھایا گیا، آگے پورا سسٹم جو چلا رہے ہیں وہ وہی ہے جو یہ پورا سب پاکستانیوں کو پتا ہے. پھر جو ہے ان کی کوشش یہ تھی کہ مذاکرات کے اندر معاملات کو الجھایا جائے گا تو معاملات ختم، عدالت کو بھی بتا دیا جائے گا. ایک تو عدالت نے وہ میں نے آپ کو بتایا 184(3) کے تحت جو پروسیجر انہوں نے ایکٹ پاس کیا ہے، تو اس کو باقاعدہ 2 مئی کو عدالت سماعت کرنے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی منگل تک جو ہے فائنل مذاکرات ہونے ہیں. تحریک انصاف نے مذاکرات کا بائیکاٹ نہیں کیا، لیکن رات کو تقریر کے اندر خان صاحب نے وعدے کیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ اب بہت ہو گیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہے. جو عوام کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، جس طرح ملک کی معاشی تباہی بربادی کی گئی ہے، اور کل کو جو لوگ جو کردار اس کے اندر ملوث ہیں ان کو اپنے منطقی انجام کو بھی پہنچنا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیتا ہوں کہ جس نیز پہ پہنچا دیا ہے ملک کو، اب یہ سری لنکا بن جائے گا خدا نہ خواستہ. یہاں افراتفری جو ہے اس کی ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ اور یہ موجودہ جو رجیم ہے یہ ہوگی. یہ پیغام دیا عمران خان نے وعدے. اب جو ہے باقاعدہ ان کو یہ تھا کہ عمران خان بیٹھ جائیں گے، مذاکرات میں الجھائیں گے، ٹینشن ختم. عمران خان کا یہ ہے کہ وہ بے شک اکتوبر میں بھی یہ الیکشن لے جائیں گے تو پھر بھی یہ عوام کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. اس کے بعد 1 سال ڈیلے بھی کریں گے تو پھر بھی عوام جو ہے اس نے ان کو نہیں چھوڑنا. جمہوری انداز میں انہوں نے ان کو بالکل بیلٹ باکس کے ذریعے بتانا ہے کہ ان سب کی اوقات کیا ہے. اب یہاں جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے جناب کہ عدلیہ کی بحالی کی جو تحریک کل بات ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے الجھنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو صرف ریلی نہ سمجھے، بلکہ یہ دمادم مست کلندر کا آغاز ہو گیا ہے. اور اگلے 24 گھنٹے کے اندر ملک کے اندر اس نئی بڑی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ اس کا اینڈ اچھا ہو، پاکستانیوں کے لیے پرامن ہو، اور کوئی بڑا جو ہے وہ کام نہ ہو جو مختلف ملکوں کے اندر ہوا ہے. یہ کل آغاز ہونے جا رہا ہے، پورے ملک کے اندر ریلیز ہوں گی، اور اس میں فواد چودھری نے بڑا واضح انداز میں موقف دیا ہے عمران خان کا. انہوں نے بتایا کہ تحریک انصاف مذاکرات کی کامیابی چاہتی ہے، لیکن ناکامی کی صورت میں حکمت عملی مرتب کر لی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کو ردی کا ٹکڑا اور عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھ لیا جائے اور تحریک انصاف خاموش بیٹھ جائے. مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں عوام بڑی تحریک کے لیے تیار ہو جائیں. تحریک کا آغاز کل لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں ریلی سے ہو رہا ہے. اس کا نقطہ عروج ایک تاریخی لانگ مارچ ہوگا. تو ظاہر ہے ایک نئی تاریخ شروع ہو گئی ہے، اگلے لانگ مارچ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور باقاعدہ یہ لانگ مارچ بھی زیادہ لمبا نہیں ہوگا. یہ مہینے ڈیڑھ کے اندر ایک نیا لانگ مارچ ہونا ہے. پھر گاڑیاں ٹوٹیں گی، پھر گرفتاریاں ہوں گی، پھر تشدد ہوگا، دوسری طرف سے جو ہے وہ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ کھیل جو ہے وہ کھیلنا بند کر دینا چاہیے. عوام کو ووٹ کا حق دینا چاہیے، اور پراپر طریقے سے جو مذاکرات کا راستہ ہے. آخر مریم نواز کیوں، یا وہ جو گروپ ہے نواز شریف کا، صرف اس لیے کہ نواز شریف کے کیسز معاف ہو، نواز شریف بہادر بنے، جیل میں جائے، اور آپ قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار چھوڑیں اور میدان کے اندر آئیں، سیاسی انداز میں مقابلہ کریں. صرف یہ کہ جو NRO کیا گیا ہے، جو ڈیل ہوئی ہے اس عوام کے خلاف، تو وہ ابھی اس کا پروسیس مکمل نہیں ہوا، وہ لندن پلان ابھی مکمل نہیں ہوا. تو اگر اس وجہ سے ملک کو ایک انارکی انتشار کی طرف دھکیلنا ہے تو یہ پراپر جو ذمہ داری ہے وہ انہی پہ آئے گی جو الیکشن میں رکاوٹ ہے، انہی پہ آئے گی جنہوں نے عوام کو پچھلے 1 سال کے اندر مہنگائی کا تحفہ دیا ہے، قرضوں کی دل میں پھنسایا ہے پچھلے 75 سال سے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے صورتحال دلچسپ ہے، یہ نارمل نہیں ہے، بلکہ اگلے 24 گھنٹے سے یہ دمادم مست کلندر کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اختتام اللہ کرے اس ملک کے لیے اچھا ہو. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.